बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 अप्रैल पाकिस्तान में जुमे की सुबह आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 132। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने जो फॉर्म 47 के डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक तगड़ा ट्वीट किया है इसराइल के खिलाफ। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भी उन्हें जवाब दिया है। एन मुज़ाकरात के दरमियान ये सब कुछ क्या शुरू हो गया है? उसके बाद सदर ट्रंप क्या ईरान की जंग के बाद एक नई जंग छेड़ने जा रहे हैं, और वो भी यूरोप के साथ? लग तो ये गैर संजीदा बात रही है, लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे मसाइल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अभी तक कौन कौन इस्लामाबाद पहुंचा है? क्या ईरानी टीम पहुंची है या नहीं? क्या अमरीकी टीम पहुंची है या नहीं? इस पर भी बात करेंगे। मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे? और नेतन्याहू की करप्शन का जो ट्रायल है वो भी इतवार से दोबारा शुरू हो रहा है। क्या कोई और नई जंग उसको रोकने के लिए भी शुरू की जाएगी? लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं एक अच्छी खबर से, और वो खबर हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन की तरफ से। 8 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन ने चैंपियन फॉर ग्लोबल चेंज का अवार्ड दिया है किसी शख्सियत को। अब आप सोचते होंगे किसको? वो दिया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सांचेस, जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको बनता भी था, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल्ड और बहुत ही एक इंडिपेंडेंट, और मैं ये कहूँगा बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही मुखलसाना किस्म का, बहुत ही इंसानियत का दर्द रखने वाला वो स्टैंड ले रहे हैं। भले पैलेस्टाइन का मामला हो, भले वो मामला लेबनान के ऊपर बमबारी का हो, भले वो मामला ईरान के ऊपर हमले का हो, सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज़ थी वॉर से रिलेटेड, उनके सामने भी सबसे पहले स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ही डट के खड़े हुए। सिर्फ उन्होंने इस चीज़ का ऐलान नहीं किया, बल्कि सबसे पहले ऐलान किया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सदर ट्रंप उन्हें कितना नापसंद करते होंगे। ये जो यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशंस ने उन्हें अवार्ड दिया है चैंपियन फॉर ग्लोबल चेंज, ये बिल्कुल उनका बनता था, क्योंकि इस अवार्ड को बेसिकली वो कहते हैं कि हमने उनकी लीडरशिप और जो वो एक आज़ादाना दुनिया मुरतब करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, ऐसी दुनिया जिसके अंदर तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो फ्री और फेयर तरीके से अपनी प्रैक्टिसेस करें, इसमें कोई शक नहीं कि उनसे बेहतर इस वक्त कोई चॉइस जो है, जो भी दुनिया में जितने भी लोग हेड ऑफ स्टेट्स हैं, मेरे ख्याल में उनसे बेहतर चॉइस शायद नहीं हो सकती। और उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिस की है वो तमाम चीज़ें जो लोग सिर्फ कहते हैं। जाहिर है बड़ी बड़ी दुनिया की जो पावर्स हैं उनका उन्होंने उनकी दुश्मनी मोल ली है, और आने वाले दिनों में उनको उसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हमारी तरफ से उनकी सताइश, तहसीन और उनको और स्पेन की तमाम आवाम को ढेरों ढेर मुबारकबाद। वो डेफिनेटली इस अवार्ड को डिज़र्व करते हैं। एक और चलते चलते उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो प्राइम मिनिस्टर सांचेस हैं वो पैदा हुए 1972 फरवरी 29। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनकी बर्थडे हर साल नहीं होती। अभी तक शायद उन्होंने सिर्फ 13-14 बर्थडेज जो है वो सेलिब्रेट की हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो हमने कहा कि आपके सामने रखते हैं। अब ज़रा चलते हैं सीधा पाकिस्तान, जहाँ पर हमारे आपको पता है कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म के रेहाना डार साहबा से हार चुके हुए हैं वो बहुत बुरी तरह से। उससे पहले उनके बेटे उस्मान डार से हारे, और बार बार खुद भी वो मान चुके हैं कि उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा को फ़ोन करके या मैसेज करके अपनी सीट बचवाई थी। ये सब कुछ अब टेलीविज़न पर हिस्ट्री का हिस्सा है, तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा किस्म का, मैं तगड़ा क्यों कह रहा हूँ वो आपके सामने रखते हैं बाद में, तगड़ा किस्म का ट्वीट किया। उसके ऊपर जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है उन्होंने ट्वीट किया। सभी दुनिया हैरान है कि ऐन उस वक्त जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया। पहले उनका ट्वीट आपके सामने उसका तर्जुमा रख दें। वो कहते हैं कि इसराइल इंसानियत के लिए एक लानत और बुराई है, जबकि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात जारी हैं। लेबनान में नस्ल कशी की जा रही है, मासूम शहरी इसराइल के हाथों मारे जा रहे हैं। पहले गज़ा, फिर ईरान और अब लेबनान। खून रेजी बग़ैर किसी रुकावट के जारी है। मैं दुआ करता हूँ कि फ़लस्तीनी ज़मीन पर यूरोपी यहूदियों को हटाने के लिए इस सरतान ज़दा रियासत को बनाने वाले लोग जहन्नम में जलकर मर जाएं। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने रात गए ट्वीट किया। आपको याद है मैं अक्सर अपने व्लॉग में कहता रहता हूँ कि वो शरबत ज़्यादा पीते हैं, रात को पी लेते हैं शायद, और उसके बाद वो ट्वीट्स करते हैं। अच्छा खैर, इस ट्वीट पर तो मुझे पता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग इसको इंडोर्स कर रहे होंगे।
آگے اب جو اسرائیلی پرائم منسٹر کا دفتر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ ذرا سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع کی اسرائیل کے انہدام مطلب تباہی یا اس کو مٹا دینے کی کال انتہائی قابل مذمت اور حیران کن ہے. یہ کوئی ایسا بیان نہیں جسے کسی بھی حکومت کی طرف سے برداشت کیا جا سکے، خاص طور پر اس حکومت سے نہیں جو خود کو امن کا غیر جانبدار ثالث قرار دیتی ہو. یہ ان کے پرائم منسٹر نے آفیشلی اس کو رسپونڈ کیا ان کے آفس سے. اچھا، اب ایشو کیا ہے؟ یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، لیبنان میں جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ اسرائیل نے اوور آل اس پورے خطے میں کیا ہے، اس پر تو کسی کے جذبات مختلف نہیں ہیں. سبھی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں. اب لیکن مسئلہ یہ کہ ہم سارے بڑے ہی جذباتی ہیں. ہم کال اور فیل کے تضاد میں ایک ایکٹنگ ہے اور ایک ریالٹی ہے. خواجہ آصف اس رجیم کا حصہ ہیں جنہوں نے بار بار لوگوں کو فلسطین کے بارے میں آواز اٹھانے پر پاکستان میں گرفتار کیا. پہلے بھی ہم بہت دفعہ خواجہ آصف رات کے 12 بجے کے قریب یہ یا 11 بجے کے بعد یہ ایسے ٹویٹ کرنا شروع کرتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ٹریفک لائٹ تھی اسپین کے اندر اور پیلسٹائن اور اسرائیل اور اس طرح کا ذکر تھا. تو تب بھی ہم نے یہی تجزیہ کیا تھا کہ جیسے ہی اس بندے نے صبح سو کے اٹھنا ہے تو اسی کی رجیم نے لوگوں کو فلسطین کا نام لینے سے جو ہے وہ پکڑ کر جیلوں میں ڈالنا ہے. جو سینیٹر مشتاق، انہوں نے بہت سارے مظاہرے کیے پاکستان میں، بہت سارے مظاہرے انہوں نے فلسطین کے حقوق کے لیے کیے. وہ وہاں غزہ میں خود بھی گئے. ان کو، ان کی بیوی کو، ان کے ساتھ خواتین پر لاٹھی چارج، بدتمیزی پکڑا گیا. سو مچ سو کہ اسلام آباد کے اندر ایک مظاہرہ ہو رہا تھا فلسطین کے حق میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، کوئی چند مہینے پہلے، اس پر گاڑی چڑھا کر 2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. پورے پاکستان کے اندر کہیں اجازت نہیں کہ آپ فلسطین کا پرچم لے کر کہیں چلے جائیں. یاد کیجئے لاہور کے کرکٹ سٹیڈیم کے اندر جب ایک شہری جو ہے وہ کرکٹ کے دوران فلسطین کا جھنڈا لہرا رہا تھا تو اس سے وہ جھنڈا بھی چھین لیا گیا اور اسے سٹیڈیم سے نکال دیا گیا. اسی طریقے سے اور بھی متعدد پاکستان تحریک انصاف نے فلسطین غزہ کے اندر جو بمباری تھی، جو ظلم ہو رہا تھا، اس کے خلاف ایک مظاہرہ کیا. اس پر بھی لاہور کے اندر ان پر لاٹھی چارج ہوا اور بھی جس نے آواز اٹھائی. تو یہ باتیں تو بہت خوبصورت ہیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انہیں انڈورس کریں گے. صرف پاکستان نہیں، آپ دیکھ لیجئے ابھی سانچیز کی ہم بات کر رہے ہیں، کم از کم انہوں نے اپنی جو اسپینش پرائم منسٹر ہیں ان کا اور خواجہ آصف جیسوں کا فرق یہ ہے کہ یہ پتلی تماشا ہے. ان میں ایک جو ہے ایسے بیان دیتا ہے اور دوسرا صبح اٹھ کے یہ شخص بھی، مطلب جب پاکستان کے اندر سینیٹر مشتاق صاحب کو گرفتار کیا گیا فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، تو کیا اس دن خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر تھے یا ان کی غیرت چھٹی پر تھی یا یہ سوئے ہوئے تھے؟ کیا یہ سینیٹر مشتاق سے ملنے گئے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی بیان دیا تھا، کوئی ٹویٹ کیا تھا، کوئی مذمت کی تھی کہ ان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ تو یا تو آپ پرائم منسٹر سانچیز کی طرح ہوں کہ آپ کے الفاظ اور آپ کا کردار، آپ کا ایکٹ اور آپ کے ورڈز دونوں ایک جگہ ہوں اور وہ ایک ہی جیسا کام کریں. تو یا پھر آپ نے یہ جو شربت پی کے رات کے وقت ایک ٹویٹ کھڑکا دیا ہے جس کا آپ کو خود بھی نہیں پتا، جیسے آپ اور بہت سارے ٹویٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ بہہ کے ٹویٹ کرتے ہیں. اب کیونکہ ظاہر ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بہت سارے دیکھنے والے بھی اس ٹویٹ کے اندر جو متن ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، ان کو انڈورس کرتے ہوں گے اور کئی ہو سکتا نہ بھی انڈورس کرتے ہوں، لیکن زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں ان کے جذبات جو ہیں وہ اسرائیل سے بہت، میں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، مسلم دنیا کی بات نہیں کر رہا. میں نے ابھی سانچیز صاحب کا کیس آپ کے سامنے رکھا. انہوں نے کل ہی ایک ٹویٹ کیا تھا، دوبارہ رکھ دیتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ اٹس اے ٹائم ٹو کال آؤٹ، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور نیتن یاہو اور اسرائیل جو ہے نہ وہ انسانوں کی عزت کرتے ہیں، نہ انسانی زندگی کی، نہ انٹرنیشنل لاء کی. تو کم از کم ان کے الفاظ اور ان کے ایکشن ایک جگہ ہیں. یہ الفاظ میں تو راضی کرتے ہیں، اور ابھی بہت سارے پاکستانیوں کے میں تجزیے دیکھ رہا تھا، صدقے واری جا رہے تھے کس پر؟ اسی فارم 47 کے خواجہ آصف پر، جنہوں نے ملک کے اندر ایفیکٹولی پچھلے 4 سال سے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کے اوپر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. یاد کیجئے ایک مظاہرہ ہوا تھا سرینا ہوٹل کے سامنے، ایسا لاٹھی چارج تھا کہ ہم نے یہاں ویلاگ میں دکھا دیا تھا. اس کے اندر اتنا وائلنس تھا، عورتیں تھیں، لوگ تھے جو مظاہرہ کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف، فلسطین کے حق میں. اتنا لاٹھی چارج ہوا تھا، اتنا وائلنس، اتنا آنسو گیس تھا کہ میں نے وہ اپنے ویلاگ میں دکھایا تھا. تو ہمارے اس ویڈیو کے اوپر، کیونکہ اس میں وائلنس اتنا تھا،
تو یوٹیوب نے اسے فلیگ کر دیا تھا، مطلب اس کی جو ایکسیس تھی آپ تک وہ لمیٹڈ کر دی تھی، کیونکہ یوٹیوب کا خیال تھا کہ ہم نے بہت زیادہ وائلنس دکھا دیا اس میں. تو آپ کو صرف تھوڑا سا یہ خیال کرنا ہے کہ اگر کوئی ہائنا یا کوئی درندہ جس نے اس سارے معاملے کو سپورٹ کیا ہو وہ ایک اچھی سٹیٹمنٹ دے دے، تو آپ کا آئی کیو لیول اتنا لو نہیں ہونا چاہیے. معذرت کے ساتھ آپ اتنے سطحی لیول کے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کو ان کے کیے ہوئے اور ان کی جو بے شرمی اور بغیرتی ہے جو پچھلے 4 سال سے پاکستان میں کی گئی. انڈیا میں اجازت تھی، انڈیا میں لوگوں نے کھل کے مظاہرے کیے ہیں، انڈیا میں اجازت تھی فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے کی، پاکستان میں نہیں تھی. اور خواجہ آصف اسی حکومت کا ڈیفنس منسٹر ہے. لیکن تتی باتیں کرتے ہیں، یہ وہی ہے. میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ وہی شہباز شریف، حبیب جالب کے شعر پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہے، جب بھی اپوزیشن میں جاتے ہیں. ابھی 4 سال حکومت کو ہو گئے، 9 اپریل کو گرائی تھی. یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان 4 سالوں میں، مبارک ہے، پتہ نہیں کون سی ان کے ہاتھ میں گیدڑ سنگھی آ گئی ہے کہ ان 4 سالوں میں، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، آئندہ بھی ہماری دعا ایسا ہی ہے، کسی کے لیے بری دعا نہیں کرنی چاہیے. 4 سال میں شریف خاندان کا ایک شخص بھی بیمار نہیں ہوا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 4 سال میں شریف خاندان کا ایک فرد بھی بیمار نہیں ہوا. اور جب ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں اور دوسرے معاملے، وہ زرداری صاحب ہوں یا یہ ہوں، ایسی ایسی بیماریاں نکال کر لاتے ہیں. باجی تو کہتی تھیں کہ ایک ہارٹ اٹیک میاں صاحب کو جیل میں ہوا، ایک راستے میں ہوا، ایک ہاسپٹل میں ہوا. 14 ہارٹ اٹیک انہوں نے میاں صاحب کو کروا دیے تھے. وہ تو میرا خیال بر پانے کو بھی انہوں نے ہارٹ اٹیک کا تب نام رکھا ہوا تھا. تو یہ وہی لوگ ہیں. ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے، ان کا جو اصل ہے اور ان کا جو ایکٹ ہے اور ان کے ورڈز ہیں، ان دونوں میں ذرا فرق کر لیا کیجیے. آگے چلتے ہیں. اب یہی خواجہ آصف جو یہ بہت آپ کو چیمپئن لگ رہے ہیں انسانی حقوق کے، اگلا سنیے ان کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے. لاہور میں مہنگائی کے خلاف احتجاج میں عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے 14 سال کے، 16 سال کے، 17 سال کے بچوں کو ساری رات پولیس تشدد کا نشانہ بناتی رہی. 18 سال کے جب ان بچوں کو کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا تو اس حدود کے تھانے کے ایس ایچ او نے بچوں سے کہا کہ اگر تم لوگوں نے میری حدود میں ریلی نکالی تو میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں کیا کروں گا. پولیس حکام اس حد تک لا علم تھے کہ وہ بچوں سے پوچھتے رہے کہ عالیہ حمزہ کہاں ہیں، جبکہ عالیہ حمزہ گرفتار ہو چکی ہیں. یہ شاکر عوان بتا رہے ہیں. تو انسانی حقوق کا معاملہ تو جو کچھ آپ نے دیکھا، مطلب جو اسرائیل کرتا ہے اس سے کون سا مختلف، مطلب جب 26 نومبر کو سروں میں گولیاں مار دی گئیں تو پھر کون سا مختلف کام اس رجیم نے کیا. اور اس کو سب سے زیادہ اس ساری چیز کو آ کر انڈورس اور اس ساری چیز کو آ کر ڈیفینڈ پوری اس پوری رجیم کے اندر جو پولیٹیکل، ایک طرف تو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، دوسری طرف اگر کسی نے سب سے زیادہ کیا ہے، انفارمیشن والے کا کام ہوتا ہے لیکن وہ بیچارہ اتنا افیکٹو نہیں، لائٹ ویٹ ہے. تو ان کے جتنی بھی سینئر، مثلا میں احسن اقبال کو بہت زیادہ منافق اور ناپسند کرتا ہوں، ان کو سمجھتا ہوں کہ منافق ہے، لیکن انہوں نے اس دیدہ دلیری سے پاکستان کے اندر قتل و غارت کو ڈیفینڈ نہیں کیا. دوسری طرف خواجہ سعد رفیق نے بالکل نہیں کیا. لیکن خواجہ آصف نے پاکستان کے اندر جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا، جو لوگوں کے سروں میں گولیاں ماری گئیں، جو سب ظلم ہوا، اس کو سب سے زیادہ ہراول دستے میں آگے کھڑے ہو کر ڈیفینڈ کیا. تو ایسے بے شرموں کو آپ مرد مجاہد مت سمجھیں. یہ صرف اس ٹائم کہیں مجھے نہیں پتا روح افزا تھا یا کوئی اور شربت تھا، اس کے اثر میں انہوں نے ایسے ٹویٹ کر دیا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ اکثر کرتے ہیں. غزہ کے معاملے پر، فلسطین پر یہ اکثر کرتے ہیں، لیکن اگلے دن صبح ان کی حکومت کا جو کال و فیل ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. ڈراپ سائٹ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ڈراپ سائٹ نے خبر دی ہے کہ کمال خارزی، فارمر ایرانین فارن منسٹر اینڈ سینئر ایڈوائزر ٹو سپریم لیڈر، ڈائز فرام ایئر اسٹرائک انجریز. یہ بہت ہی سینئر شخصیت تھی اور یہ ان کے فارن منسٹر بھی رہے ہیں، اور اس وقت بھی ان میں بہت زیادہ ابیلٹی تھی کہ یہ اس خطے میں پیس لے کر آتے، نیگوسیشنز کرتے. لیکن ظاہر ہے اسرائیل نے ان پر بھی چن کر حملہ کیا ہے، اگر آپ غور کریں تو. اور یہ بہت ہی، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور چند دن پہلے ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا اور جس میں یہ شدید زخمی ہوئے تھے، اور اب یہ اطلاع جو ہے وہ ڈراپ سائٹ نے دی ہے. اس کے ساتھ ہی ڈراپ سائٹ یہ بھی کہہ رہا ہے، آگے ڈراپ سائٹ کی خبر آگے چل کے رکھتے ہیں. پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران از ڈوئنگ اے ویری پور جاب ڈس آنرنگ، سم وڈ سے
مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تیل کی ترسیل کی اجازت ہے وہ نہیں دے رہے، آبنائے ہرمز کو وہ نہیں کھول رہے۔ صدر ٹرمپ کا 1 پوائنٹ پرابلم ہے آبنائے ہرمز۔ اگر آبنائے ہرمز کھلی رہے انہیں کوئی پرواہ نہیں، اسرائیل جتنی مرضی بمباری کرے، وہ پھنس گئے ہیں، چوک ہو گئے ہیں آبنائے ہرمز پر، اس لیے ایران کے ساتھ یہ ساری بات چیت کر رہے ہیں، اندر سے نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی وہ بلیو کرتے ہیں کہ انہیں ایران سے بات کرنی چاہیے، وہ آئی تھنک مزید بمباری کرنا چاہتے ہوں گے، آبنائے ہرمز کی وجہ سے پھنسے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران پر بڑے ناخوش ہیں، دس از ناٹ دا ایگریمنٹ وی ہیو، ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایگریمنٹ نہیں ہے جو ہم نے ایران کے ساتھ کیا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر ڈیوائیڈڈ ہے، کچھ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ٹریفک موو نہیں ہو رہی، لیکن بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ غالباً 9 کے قریب جو ویسلز ہیں، ٹینکرز ہیں تیل کے، وہ آبنائے ہرمز میں سے ابھی تک گزر چکے ہیں جب سے یہ سیز فائر جو ہے ہوا ہے۔ تو ایک طرف صدر ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، دوسری طرف میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ٹینکرز کچھ نہ کچھ وہاں سے اب رواں دواں ہیں۔ تیسری طرف جو ایران کا IRGC ہے، ریولوشنری گارڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب سے سیز فائر ہوا ہے کوئی راکٹ، کوئی میزائل کہیں فائر نہیں کیا، ہم اس کی مکمل اس کا احترام کر رہے ہیں، یہ اسرائیل ہے جو اس کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ الجزیرہ یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو بیروت کے اندر حملے کیے ہیں 100 ٹارگٹ اکراس دا کنٹری جسٹ 10 منٹس کے اندر، اس میں 303 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 1150 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ نمبرز شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن اس وقت تک الجزیرہ جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ ان کو نہیں روک رہے، سارے کا سارا الزام وہ ایران کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایرانی جو صدر ہیں پریزیڈنٹ مسعود، وہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان کے خلاف اسرائیل کی جارحیت جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی اور دھوکہ دہی ہے، ممکنہ معاہدے پر عمل نہ کرنے کا اشارہ ہے، جارحانہ کارروائیوں کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا، ایران کا ہاتھ ظاہر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریگر کے اوپر ہی رہے گا، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ یہ کل بھی ہم نے ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو بتائی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو روکنا ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ UK ہو، جرمنی ہو، اسپین تو بہت پہلے کہہ چکا، اور بھی فرانس ہو، سب ممالک کہہ رہے ہیں کہ لیبنان کو بھی حصہ بنائیں۔ آسٹریلیا نے بھی غالباً کہہ دیا ہے کہ لیبنان کو سیز فائر کا حصہ بنائیں۔ تو پوری دنیا اب یک زبان اسرائیل کی انڈائریکٹ آپ کہیے کہ مذمت کر رہی ہے کہ یہ جو کچھ لیبنان میں ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ آگے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اگلے ہفتے لیبنان اور اسرائیل کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کو ڈیل کریں گے یا اس کی سٹنگ کروائیں گے۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جنگ بندی تو فوراً کروا دیجئے نا، وہاں پر اسرائیل کو روکیے حملوں سے، اور جیسے یہاں بات چیت ہو رہی ہے پیرلل وہاں بھی بٹھا کے بات کر دیجئے۔ یہ جان بوجھ کے غالباً اگلے ہفتے تک رکھا جا رہا ہے تاکہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی تباہی مچا لے، کیونکہ اب انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اپنے سارے علاقے کو، مزید اس جنگ کے پورے آپ یہ کہہ لیجئے کہ بہانے سے وہ مزید ٹیریٹری جو ہے وہ گریب کرنا چاہتا ہے، اور اب وہ ایران کے اندر بھی گریب کرنا چاہ رہا ہے ٹیریٹری۔ اچھا جی، امریکی C-17 طیارہ نور خان ایئر بیس پر اترا ہے، لوگ اس کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ضروری سامان آیا ہے، جس میں گاڑیاں آئی ہیں، شاید JD وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو گاڑیاں ہوں گی جن میں وہ سفر کریں گے۔ عمومی طور پر امریکی صدر، امریکی نائب صدر جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنی گاڑیاں وہاں لے کر جاتے ہیں، انلیس کہ کوئی ایسا ملک ہو جہاں انہیں سیکیورٹی پر مکمل اعتماد ہو یا ان کے بائیلیٹرل ریلیشنز اتنے تگڑے ہوں کہ وہ ان کی گاڑیوں میں بیٹھ جائیں۔ ادروائز عمومی طور پر جہاں بھی وہ جاتے ہیں اپنی گاڑیاں ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ گاڑیاں آئی ہیں، باقی جگہوں پر بھی زیادہ جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے، تو اب یہ جہاز پہنچا ہے۔ لیکن دوسری طرف ڈراپ سائٹ جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے امریکی جریدہ، وہ کہہ رہا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کلیم کر رہا ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ ڈراپ سائٹ ریفر کر رہا ہے وال اسٹریٹ جرنل کو کہ جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے وہ پہنچ گیا ہے اسلام آباد میں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اینالسٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ابھی تک وہ پاکستان نہیں پہنچے، اور تب تک پاکستان نہیں جائیں گے ڈیلیگیشن ان کا جو ہے جب تک اسرائیل جو ہے وہ لیبنان کے اوپر بمباری بند نہیں کرے گا۔ تو متضاد خبریں ہیں، میرے ذاتی خیال میں ایران آئے گا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ مذاکرات ہوں گے، ایران ایبسٹین نہیں کرے گا۔ میرے ذاتی خیال میں صدر ٹرمپ بھی ان مذاکرات میں بڑکیں شڑکیں بڑی لگائیں گے،
لیکن وہ بھی مذاکرات کریں گے کیونکہ آبنائے ہرمز میں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. یہ مذاکرات کتنا لمبا چلتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مذاکرات ہوں گے، جنگ بندی بھی شاید ہو جائے، اور پھر یہ سسٹین کر سکے نہ کر سکے وہ الگ بات ہے، کیونکہ جیسے ہی صدر ٹرمپ کا مقصد پورا ہو گیا، مقصد نکل گیا، تو پھر وہ شاید اس جنگ بندی کی پرواہ نہ کریں. لیکن اب یہ متضاد خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اچھا، اگلی جو خبر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ جرمن میگزین نے ایک خبر رکھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یورپی رہنماؤں کو چند روز میں آبنائے ہرمز میں جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کا الٹیمیٹم. اب اس خبر کو ریلیٹ کریں جنگ بندی کے ساتھ، تو کیا صدر ٹرمپ تیاری کر رہے ہیں دوبارہ سے آبنائے ہرمز پر چڑھ دوڑنے کی؟ اگر جرمن میگزین یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک آخری وارننگ دے دی، انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے کہ آپ آبنائے ہرمز میں اپنی نیوی کو تعینات کریں، تو اس کا مطلب کیا کہ وہاں پر جنگی کیپیسٹی جو ہے، ملٹری کی کیپیسٹی جو ہے وہ صدر ٹرمپ بڑھا رہے ہیں. تو کیا پھر ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں، یا ان کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ توڑ چڑھے گی؟ تو اس بات کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے. دوسری طرف یہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل میگزین جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس آفیشلز نے، رائٹرز نے اسپیشلی یہ سٹوری رکھی ہے، ایجنسی نے، نیوز ایجنسی نے، وہ کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس آفیشلز نے انہیں بتایا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ یورپ سے امریکی فوجیوں کو واپس بلا لیں گے. اچھا، اب یہ بہت بڑی میجر خبر ہے. یورپ اور امریکہ کا ایک پیج تو پھٹ چکا، وہ آپ فرانس کے صدر کے بیانات دیکھ لیں، وہ آپ یو کے پرائم منسٹر کے بیانات دیکھ لیں، اسپینش پرائم منسٹر کے بیانات دیکھ لیں، تو وہ پیج تو اس طرح سے نہیں ہے. یورپ اب اس طریقے سے محسوس نہیں کرتا، اور یہ سب کچھ ظاہر ہے اس کا کریڈٹ صدر ٹرمپ کو ہی جاتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے کسی بھی امریکی صدر نے یا کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ نے یورپ اور امریکہ کے درمیان پبلکلی ایک دوسرے کو ایسے ہیوملیٹ پہلے نہیں کیا تھا جیسا اب کیا گیا ہے. یہ تاثر لوگوں کا یہی ہے. لیکن اب ان کی ملاقات ہوئی کل 8 اپریل کو. کل نیٹو کے جو چیف ہے مارک روٹے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں بند دروازوں میں. وہاں پر کوئی میڈیا نہیں تھا، یہ ایک میڈیا سے ہٹ کے میٹنگ تھی. اب جو مارک روٹے ہیں انہوں نے آج کیا بتایا، 9 اپریل کو میٹنگ کل ہوئی تھی، آج تو خیر پاکستان میں 10 ہو چکی ہے، امریکہ میں ابھی 9 ہی ہیں، اس اعتبار سے بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی فرینک میٹنگ تھی. صدر ٹرمپ بہت کلیئرلی ڈس اپوائنٹڈ تھے اپنے اتحادیوں سے، نیٹو کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سے. تاہم روٹے نے دفاع کیا کہ اکثر یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے امریکہ کو بیسز، لاجسٹکس اور اوور فلائٹس میں مدد دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیٹو بہت مضبوط اتحاد ہے، اسے رہنا چاہیے. مطلب انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ ڈس اپوائنٹڈ تو تھے، لیکن نیٹو والوں نے کافی مدد کی، انہوں نے اپنے بیسز بھی دیے، فلائٹس بھی کرنے دیں. تو نیٹو نے ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اگری کیا جو رائٹرز نے خبر لگائی. ظاہر ہے اس ملاقات کے بعد کہ صدر ٹرمپ اب وہاں سے اپنی جو فورسز ہیں وہ نکالنے پر سوچ رہے ہیں. اس کے بعد صدر ٹرمپ کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو وہاں نہیں تھا. یہ پہلے بھی وہ اسٹیٹمنٹس بہت دفعہ دے چکے ہیں. نیٹو wasn't there when we needed them and they won't be there if we need them again. انہوں نے کہا یہ کبھی وہاں نہیں تھے جب ہمیں ضرورت تھی ان کی، اور دوبارہ بھی یہ کبھی وہاں نہیں ہوں گے جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی. انہوں نے کہا کہ ریممبر گرین لینڈ، دیٹ بگ پورلی رن پیس آف آئس. گرین لینڈ پہ انہیں ابھی تک غصہ ہے کہ انہیں کیوں نہیں دیا، اور پورا یورپ اکٹھے ہو کے کیوں کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم نے گرین لینڈ ان کو نہیں دینا. انہوں نے کہا وہ برف کا ایک بڑا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ none of these people including our own very disappointing NATO. وہ کہہ رہے ہیں کہ understand anything unless they have pressure placed upon them. کہ ہمارے بھی بہت سارے لوگ اور نیٹو والے بھی جب تک ان پر پریشر نہ ڈالیں یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کچھ بھی. مطلب جب تک ان کے اوپر پریشر نہ ڈالوں، ان سے زبردستی کچھ نہ کرواؤں، یہ نہیں جانتے. سیدھے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیٹو پہ پریشر ڈال رہا ہوں کیونکہ یہ میری ضرورت ہے. اچھا، اب صدر ٹرمپ نے پھر اگلا بیان دیا کہ میں بیونڈ ریکنسیڈریشن، یہ امپورٹنٹ لفظ ہے، بیونڈ ریکنسیڈریشن اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیٹو سے میں نے اپنے فوجیوں کو پل آؤٹ کر لینا ہے، میں نے واپس بلانا ہے. انہوں نے نیٹو کو پیپر ٹائگر کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، جب ہمیں ضرورت ہوگی یہ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. اور اب آپ کو ہم تفصیل بتاتے ہیں کہ یورپ میں امریکیوں کی جو تازہ ترین تخمینہ ہے 2025-2026 کا ایسٹیمیٹ، تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ فوج وہاں پر ہے.
रोटेशनल बेसिस पे होती है। इनमें 40,000 के करीब फ़ौज जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। मीन 60-65,000 फ़ौज जो अमेरिका की यूरोप के अंदर परमानेंटली रहती है। बाकी ये जो 60 से ऊपर 1 लाख के दरमियान का नंबर है, ये चेंज होता रहता है, रोटेशनल होती है। तो इस टाइम तकरीबन 80,000 से 1 लाख अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो एस्टीमेट्स जो पब्लिकली अवेलेबल हैं उसके मुताबिक इस वक्त वो यूरोप में हैं, जिनमें जर्मनी में तकरीबन 35 से 36,000, इटली में तकरीबन 12,500 से 13,000, बरतानिया में तकरीबन 10,000 से 11,000 या 10,500, पोलैंड में तकरीबन 10,000, और पोलैंड में रोटेशनल फोर्सेस ज़्यादा हैं। स्पेन में तकरीबन 3,500 से 4,000, फिर कुछ तुर्की में, कोसोवो में, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो मौजूद हैं। ओवरऑल 60,000 से 1 लाख के करीब अमरीकी फ़ौजी हैं। अब अगर ये निकाल लिए जाते हैं ये सारे फ़ौजी, तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि मामलात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे। चलने से पहले रिटायर्ड फ़ौजियों की जो सोसाइटी है, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उन्होंने आसिम मुनीर साहब के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मांग लिया है। जी हाँ, आपने ये जहन में रखना है कि पहले एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी थी, वो ज़रा इंडिपेंडेंट स्टांस लेती थी, तो फिर चौधरी साहब ने जैसे बाकी सब चीज़ों में मिलावट की, इसमें भी की, उन्होंने एक नई एक्स सर्विसमैन सोसाइटी बना दी। अब ये जो नई वाली है, इसमें ज़्यादातर लोग उनके अपने ही हवारी हैं, उन्हीं के फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, और ज़ाहिर है उनसे उनको शायद कोई फ़वाइद भी होते हों या शायद ना होते हों। उन्होंने अब उनके लिए नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मांग लिया है, माशाल्लाह। और अब पता नहीं 26 नवंबर के लोगों के सरों में उन्होंने जो गोलियां मारनी थी वो नोबेल पीस प्राइज़ में आएंगे बेचारे या नहीं आएंगे। यास्मीन राशिद साहबा का कुछ होगा या नहीं होगा, इमरान खान, बुशरा बीबी, बाकी सब के साथ जो कुछ उन्होंने मुल्क के अंदर किया वो सोचा जाएगा कि नहीं। लेकिन एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कह रही है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। आखिरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप, उन्होंने आज एक प्रेस टॉक भी की, एक मैसेज उन्होंने वाइट हाउस से ऑफिशियली जारी किया, फिर ट्विटर पर भी जारी किया। वो कह रही हैं कि कोई मेरा नाम एप्स्टीन के साथ ना ले, मैं एप्स्टीन विक्टिम नहीं हूँ। किसी ने मेरा नाम एप्स्टीन विक्टिम के साथ लिया तो ये बड़ी ज़्यादती होगी और फिर वो ज़िम्मेदार खुद होगा। उन्होंने कहा मेरा नाम बिल्कुल ना लिया जाए, मैं एप्स्टीन को बिल्कुल नहीं जानती, बस मुश्तरका पार्टीज़ में 1-2-4 दफ़ा मुलाकात हुई, इससे ज़्यादा मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती और मेरा नाम ना लिया जाए। अब इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन लोग बहुत सारी पुरानी तस्वीर जारी कर रहे हैं उनकी एप्स्टीन के साथ खड़े हुए, और उसके साथ साथ लोग ये भी इल्ज़ाम उन पर लगाते रहे कि ये पहले एप्स्टीन के साथ इनका रिलेशनशिप था, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से बना, और उसके साथ साथ लोग कह रहे हैं कि शायद कोई बड़ी स्टोरी ब्रेक होने वाली है, जिसको प्रीएम्प्ट करने के लिए इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इसमें क्या सच है, आने वाले दिनों में पता लगेगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।